वसीयत है, हज है, नमाज है, रोज़ा है, इन तमाम में हमें उलमा, सुलहा और मुफ्ती हजरात ही की ज़रूरत है। आज के इस माहौल में अगर कोई शख्स ये चाहे कि वो अपनी मर्जी से वसीयत के अहकामात को समझकर और ख़ुद ही सारे फैसले घर बैठे कर ले, तो इस बात का कवी अंदेशा है कि वो किसी गुनाह का मुर्तकिब हो जाएगा, किसी वारिस को कम दे देगा, किसी को ज़्यादा दे देगा, कहीं जानिबदारी आ जाएगी, कहीं लालच आ जाएगी, कहीं कुछ आ जाएगा, और ये शख्स इंदल्लाह मुजरिम करार पाएगा क़यामत के दिन। तो वसीयत के लिए हम सबसे पहले तो नियत करें कि हमें ये करनी है। दूसरी बात, हम दुआएं करें या अल्लाह इसको सही करने की हमें तौफीक अता फरमा। और तीसरी बात, मुस्तनद उलमा, मुफ्ती हजरात से इसकी तफसीलात को समझकर हर शख्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग वसीयत करे। आज जितनी बातें की जाएंगी जर्नल बातें बताई जा रही हैं। इनफरादी तौर पर बाद हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो ये जर्नल चीज़ों को सामने देखते हुए बताया जा रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। हदीस सुनिए अब दिल के कानों से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को यह हासिल नहीं, किसी मुसलमान को ये हक हासिल नहीं कि किसी चीज की वसीयत करना उसके लिए जरूरी हो और फिर 2 रातें ऐसी गुजर जाएं और इसने वसीयत न की हो, इसके बाद लिखी हुई मौजूद ना हो। किसी मुसलमान के लिए बात जायज ही नहीं है कि उसके पास कुछ ऐसे मामलात हों जिनकी वसीयत करना उस पर जरूरी हो शरन, और 2 रातें गुजर जाएं उसके बाद लिखी हुई मौजूद ना हो। फरमाए कि ये बात जायज नहीं, ठीक नहीं। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर किसी के जिम्मे कोई कर्ज है, कोई अमानत का अदा करना, हक महर या कोई ऐसी बातें हैं, उसके लिए तो लाजिम है। और अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके सारे मामला साफ हैं, अदाशुदा हैं, फिर भी वो वसीयत अगर लिखता है तो अल्लाह ताला की तरफ से सवाब का अजर बनेगा। एक और हदीस सुनिए कि वसीयत लिखना कितनी बड़ी नेमत है और कितनी बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला चाहते हैं मेरे बंदे झगड़ों से बचें। जब घर के बड़े, जब वसीयत जिनके लिए करनी जरूरी है, ये लोग ये सही शरीयत के मुताबिक वसीयत करेंगे तो माहौल में खैर फैलेगी, सुलह और सफाई होगी, मोहब्बतें होंगी, आसानियां होंगी। और जब ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे तब माहौल के अंदर शर, फसाद, फितना, बुग़्ज़, क़ता रहमी, लड़ाइयाँ और जनाब मुक़दमात और ये सब मामलात होंगे। तो एक बहुत अहम बात है, अल्लाह करे हमें इसकी सही समझ आ जाए। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वसीयत करके गया, जो शख्स शरीयत के मुताबिक वसीयत करके दुनिया से गया, जाना तो सब ने, लेकिन ये शख्स सीधे रास्ते पे गया, मेरी सुन्नत के रास्ते पे गया, ये तकवा पर मरा, ये शहादत की मौत इसको मिली और मग़फ़िरत की हालत में दुनिया से गया। अल्लाह अकबर करिए। अल्लाह चाहते हैं कि देखो आपस की लड़ाइयों को निपटाओ। तो जो शख्स इतनी सुलह की जिंदगी गुजारे, सफाई के मामलात की जिंदगी गुजारे, वसीयत शरीयत के मुताबिक करके जाए, फरमाया कि ये सही तरीके पर, सुन्नत के रास्ते पर, हिदायत के रास्ते पर, तक़वा पर मरा, शहादत का इसको इनाम मिलेगा, अजर मिलेगा और मग़फ़िरत की हालत में दुनिया से गया। सहाबा किराम वसीयत के बारे में और तमाम सुन्नतों के बारे में आशिक़ रसूल थे, एक एक सुन्नत को शौक से और मोहब्बत से अदा करते थे। तो सहाबा किराम की भी ये तरतीब थी कि वसीयत को बहुत एहतमाम के साथ अदा करते। असल में उनके सामने मौत रहती थी, हमारे सामने मौत नहीं है। मरना तो हमने है लेकिन मौत हमारे सामने बिल्कुल नहीं है। उनके सामने मौत रहती थी और वो ये चाहते थे कि ऐसा ना हो कि मौत आ जाए कि हमारे ऊपर को अल्लाह का हक हो या अल्लाह के बंदों का कोई हक हो, क्योंकि मौत का तो कोई पता नहीं कब आ जाए, तो वो डरते थे। तो हमने मरना तो है लेकिन मौत याद नहीं और खौफ खुदा भी नहीं, इसलिए मसला है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वसीयत वाली हदीस नकल करके अपना अमल बताते हैं
اس کے بعد میں نے کوئی ایسی رات نہیں گزاری کہ میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ صحابہ کرام عام حالات میں تو وصیت کرتے ہی کرتے تھے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی بات رہ جاتی، سفر کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے، یا کوئی بات ہی ایسی دیر میں پیش آتی کہ وہ وقت وصیت کرنا ہوتا، ایمرجنسی کا ہوتا، تب بھی وصیت کے حکم پر عمل کرتے کرتے دنیا سے جاتے تھے۔ اب دو عجیب وصیتیں جو صحابہ سے منقول ہیں وہ سنیے۔ عمومی وصیتیں مال اولاد کی، باقی وہ تو چیز چلتی ہی ہے۔ بیٹا کشمیری چائے چاہیے تو لوہری لگ رہی ہے۔ تو دو واقعات سنیے۔ ایک صحابی تھے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں شریک تھے، اور جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اور صحابہ کو دیکھا تو پوچھا سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہا ہے، کدھر ہے، ان کی خبر کیا ہے؟ پھر کسی کو بھیجا، جاؤ بھائی سعد بن ربیع کو تلاش کرو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں ان کی تلاش میں نکلا تو میں آوازیں بھی دے رہا تھا، سعد بن ربیع، سعد بن ربیع، اور تلاش بھی کر رہا تھا۔ ایک طرف مقتولین موجود تھے، ادھر بھی میں گیا۔ پھر میں نے یوں آواز دی کہ سعد بن ربیع کہاں ہو؟ اگر زندہ ہو تو میری بات کو سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں پوچھا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کو ذکر کیا تو مجھے بہت ضعیف سی، کمزور سی ایک آواز ایک طرف سے آئی، تو دیکھا کہ جہاں اور حضرات مقتولین موجود ہیں وہاں پر سعد بن ربیع بھی موجود ہیں، بس آخری چند سانسیں، گھڑیاں باقی ہیں، اور بس اس قسم کی حالت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب پہنچا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے بہتر سے بہتر اجر اور بدلہ عطا فرمائے، جو کسی امتی کی طرف سے کسی نبی کو اللہ نے سب سے بہتر دیا ہو، اللہ تعالیٰ میری طرف سے سعد بن ربیع کی طرف سے میرے محبوب کو یعنی آپ کو عطا فرمائے۔ یہ میرے محبوب کو میرا سلام بھی کہنا اور پیغام بھی دینا، اور مسلمانوں کو میری یہ وصیت پہنچا دیجئے کہ اگر کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی رہی، یعنی تم میں سے کوئی بھی زندہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کر وہ شہید ہو گئے۔ جاتے جاتے بھی ولولہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم کو تلقین کیا کی؟ تلقین یہی کی کہ نبی علیہ السلام کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، دین کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس وصیت سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قوم کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے تعلق والوں کو یہ وصیت کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جان، مال، وقت سب کچھ قربان کر دو، کہ اصل تو یہی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری ہیں۔ ان کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ پہنچا تو مجھے ایک ایسے بندے کی تلاش تھی جو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حالات مجھے بتا سکے، سمجھا سکے۔ تو میں لوگوں سے پوچھتا رہا تو حتیٰ کہ میں ان کی بیٹی کے پاس گیا اور پردے میں نے ان کے تفصیلی حالات پوچھے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ان کے حالات ملیں۔ تو کہتے ہیں ان کی بیٹی نے جب انہیں ان کے اور بہت سارے واقعات سنائے تو ایک واقعہ یہ بھی سنایا کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں انہوں نے اس شخص کو وصیت کی، کہا کہ کل جب مجھے شہید کر دیا گیا تو ایک آدمی میری لاش کے پاس سے گزرا، اور میری جو زرہ تھی بڑی قیمتی اور نفیس تھی، اس نے وہ اٹھا لی، اور وہ شخص جو ہے اس کا مکان فلانی جگہ پر ادھر آخری سرے کے اوپر واقع ہے، اور اس کے سامنے ایک بڑا لمبا تڑنگا جو گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس شخص نے میری زرہ کے اوپر ایک ہنڈیا پتیلی الٹی کر کے رکھ دی ہے، اور اس کے اوپر اونٹ کا کجاوا رکھ دیا، اس کو چھپا دیا ہوا ہے۔ تو تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ میری زرہ ان سے وصول کریں۔
اور اس کے بعد تم مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ میرے ذمہ اتنا قرض باقی ہے اور میں نے اپنا اتنا مال پیچھے چھوڑا ہے اور میرے فلاں فلاں غلام میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ پھر ثابت نے خواب میں ہی ان کو فرمایا کہ دیکھو تم خالی اس کو ایک خواب سمجھ کر ٹال نہ دینا، جو کہہ رہا ہوں اسی طرح کرو۔ وہ شخص صبح اٹھا، حیران بھی تھا، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ رات کو تو مجھے یہ خواب ملا۔ تو انہوں نے جو تحقیق کروائی تو بالکل ان کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق ان کی زرہ مل گئی، وہ انہوں نے وصول کر دی۔ اب یہ خلیفہ آئے صدیق اکبر کے پاس رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ مجھے یہ وصیت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد از شہادت خواب میں جو ان کو وصیت پہنچائی گئی اس طریقے کو انہوں نے پورا کروایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام تو ایسے عاشق تھے سنتوں کے اور اللہ کا حکم پورا کرنے پہ کہ عمومی حالات میں تو انسان صحابہ کرتے ہی تھے، لیکن کبھی جہاد پہ جانا یا اچانک شہادت کا موقع آ گیا، کوئی چیز پیچھے رہ گئی، کسی سے قرض لینا پڑ گیا اور کوئی بات آ گئی جو لکھ نہیں سکے، کسی کو گواہ نہیں بنا سکے، یا کچھ ایسی کمی بیشی آ گئی، تو موت کے بعد خواب میں آ کر اپنی وصیت کو پوری کروائی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے صاف ستھرے کھڑے، وہاں کوئی حق مانگنے والا نہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے وصیت کی اور ان کا قرضہ باقاعدہ اتارا گیا۔ بھائی یہ تو صحابی تھے، ان کی تو شان بلند ہے، وہ شاہی دربار کے لوگ تھے، ان کی باتیں کچھ اور ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہم لکھ کے جائیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بھر دیں گے بعد میں کوئی خواب میں آ کے کسی کو کہہ دیں گے، یا ہمارے بعد والے خود ہی شریعت کو پورا کر لیں گے، ایسا کچھ نہیں رہا۔ ہم خود ہی وصیت کریں اور اس میں دیر نہ کریں۔ جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں ہم اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ گھر کے اندر اگر چمچہ بھی ہے تو بھئی یہ میرا ہے یا میری بیوی کا ہے یا میرے بیٹے کا ہے، کس کا ہے، ہر چیز کی ہم تفصیل بنائیں اور اس کو وضاحت کے ساتھ اطلاع کریں، اور یہ کام خود کر کے جائیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس تمام تفصیلات میں ہمیں علماء کرام اور مفتیان کرام کی مدد کی قدم بقدم ضرورت رہے گی، خود نہیں کر سکتے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اچھا، معاملات زبانی کہہ دینا کافی رہتا ہے یا تحریری بھی ہونے چاہیے؟ بھائی ایک شخص کے پاس مال تھا، کچھ چیزیں تھیں، اس نے زبانی وصیت کر دی، بیٹا تمہارا یہ، چھوٹے بیٹے کو کہا تمہارا یہ، بیٹی یہ، تمہارا فلاں فلاں فلاں، اور کام ختم ہو گیا۔ کیا یہ کافی ہے؟ ہرگز کافی نہیں، ہرگز کافی نہیں، ہرگز کافی نہیں کہ زبانی وصیت کر دی بس ختم۔ کیا ہوگا؟ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی بھول جائے گا، کسی کو ہوشیاری چالاکی آئے گی، کسی کا کوئی مفاد بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ ایک کو گھر دیا، ایک کو دکان دی، ایک کی پراپرٹی آج 10 لاکھ کی تھی، دوسری بھی 10 لاکھ کی تھی، 2 سال بعد وہ ایک جو ہے وہ 30 لاکھ کی ہو گئی، دوسری 12 لاکھ پہ بھی نہیں پہنچی۔ اب بہت سارے فتنوں کے معاملات کھڑے ہو جائیں گے، مفادات وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، سوچ بدلتی رہتی ہے۔ تو جو لوگ صرف زبانی کلامی کر کے کہ جی میری اولاد کو میں نے سمجھا دی ہے، یہ بڑی جو ہے نا وہ دودھ دھلی ہوئی ہے اور آسمان سے اتر کے آئی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ظلم، قطع رحمی، دشمنی، عناد، بغض، نفرتیں، یہ سب اس کی بنیاد بنے اور سارا گناہ اس میں لگے۔ تو معاملات کو تحریر میں لکھنا، گواہوں کو بھی بنا لینا اور اطلاع کر دینا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں تاکہ شیطان اور نفس یہ بھی کوئی مکر نہ دے سکیں۔ انسان خود ہی کافی ہے، کوئی تھوڑا مکار تو نہیں ہے، لیکن نفس اور شیطان مل کے تو پھر یہ جناب شیطان کو 10 سے ضرورت ہو تو شیطان 100 شیطان بھی وہی کام کرے گا۔ تو بہت احتیاط کے ساتھ لکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات آپ کو اور بتائیں، آپ کو پتہ ہی ہوگی شریعت میں نماز فرض ہے نا جی، قرآن کے اندر آیا نماز پڑھنے کا، حافظ صاحب بتائیں آیا؟ قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی ہیں، عصر کی کتنی ہیں، مغرب کی کتنی ہیں، عشاء کی کتنی ہیں، وتر پڑھنے ہیں نہیں پڑھنے، کیا کرنا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں کوئی تفصیل نہیں ہے۔
نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے، لیکن اس کی تمام تفصیلات کو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانی پر چھوڑ دیا کہ جو آپ بیان فرمائیں بس میرے بندوں اس پر عمل کرو جو میرے محبوب نے کہا۔ تو نماز کی تھوڑی اہمیت تو نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ رب العزت نے محبوب کے اوپر چھوڑ دیا کہ محبوب آپ بتا دیں۔ محبوب نے پڑھ کے دکھائی، احکامات بتا دی۔ لیکن وراثت کے جو معاملات تھے کہ مرنے کے بعد باپ کا کتنا، بیٹے کا کتنا، بیوہ کا کتنا، بیٹی کا کتنا، نرین اولاد ہے تو کتنا، نہیں ہے تو کتنا، ایک بیوی ہے تو کتنا، دو ہے تو کتنا، اولاد ہی سرے سے نہیں ہے تو پھر کس کا کتنا، پوری تفصیلات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ نصیبا مفروضا وصیۃ من اللہ، سورہ نساء میں پوری تفصیل بتا دی۔ نبی علیہ السلام پر بھی یہ معاملہ نہیں رکھا، خود اللہ رب العزت نے بتا دیا میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں مال دیا، میں بہتر جانتا ہوں کہ کس کا مال کہاں جانا چاہیے، میرے بندوں اس کے بارے میں تم سے حساب بھی میں ہی لوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہ معاملہ پورا کیا اور تفصیل پوری بتائی، کہیں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ کوئی بندہ ذرا سا دائیں بائیں ہونے کی فکر کرے کہ جی اس حدیث میں یہ تفصیل بھی ہو سکتی ہے اور یہ تفصیل بھی ہو سکتی ہے، کوئی بات اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کھول کے بتا دیا کہ تم گڑبڑی نہ کر سکو۔ تو کتنی اہم بات ہے یہ کہ نماز کو چھوٹی عبادت تو نہیں ہے، لیکن 2 رکعت پڑھنی ہے، فجر کے 6 رکعت پڑھنی ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، یہ قرآن میں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اہم بات ہے، اگر اس کو کچھ سمجھے تو، نہ سمجھے تو نہ سمجھے۔ اچھا، یہ اسلام ہے جس نے حقوق کی ادائیگی کا پورا اہتمام دیا۔ اسلام سے پہلے عرب ہو یا عجم ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو یا کوئی مذہب ہو، وہاں پہ عورتوں کے حقوق کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ جو آیات نازل ہوئی نا سورہ نساء کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ساری تفصیلات اور یہ وصیت کے احکامات وراثت کے، ان کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہوا۔ عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ عرب میں یہ قانون تھا کہ جو شخص گھوڑے پر سوار ہو کے سواری کر سکے، دشمنوں سے مقابلہ کر سکے اور مال غنیمت حاصل کر سکے، یہ شخص تو وراثت کا حقدار ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ یہ ان کی ڈیفینیشن تھی۔ اس میں عورتیں بھی گئیں، بچیاں بھی گئیں، مائیں بھی گئیں، بیویاں بھی گئیں، ہر قسم کی عورت نکل گئی کہ عورت تو گھوڑے پہ سوار ہو کے دشمن سے لڑ کے اور وہاں سے چھینپ کے نہیں کچھ لا سکتی نا۔ تو صنف نازک تو سیدھا باہر۔ دوسرا کون تھا؟ صنف ضعیف، لڑکا ہے، نابالغ ہے، ضعیف ہے، نہیں گھوڑا چلا سکتا اتنا، کوئی یتیم ہے، کمزور ہے، تو صنف ضعیف بھی باہر اور صنف نازک بھی باہر۔ بس جس کے اندر قوت ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس قسم کا قانون ہم سمجھیں۔ وہ ایک صحابی تھے، اوس بن ثابت، غالباً نام یاد آ رہا ہے، اوس بن ثابت غالباً معرف القرآن میں آج ہی پڑھا ہے، نام ذہن میں آ گیا، اوس رضی اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہو گیا۔ مال تھا، پیچھے وراثت میں پیچھے کون بچا؟ ورثاء میں ایک بیوہ، ایک نابالغ لڑکا اور 2 بالغ لڑکیاں۔ ایک صحابی غالباً حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گیا، پیچھے ایک بیوہ ہے اور ایک نابالغ لڑکا ہے، یتیم ہو گیا، اور 2 بالغ لڑکیاں ہیں۔ اب عرب کا تو رواج نہیں تھا کہ ان سب کو دو، کیونکہ جو ان کی تفصیل تھی کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس گھوڑے پہ سوار ہو کے سواری کر سکتا ہو اور جناب لڑائی کر سکتا ہو اور مال غنیمت جمع کر سکتا ہو۔ تو کیا ہوا؟ تو ہم نے رواج کے مطابق وہاں چچا کے بیٹے آئے، زوراور تھے، سارا مال، گھر مال سے ہر چیز پہ قبضہ کیا اور سڑک پہ آ گئے وہ لوگ۔
اب ان کی جو بیوہ تھی وہ بہت کہا کہ بھئی ہمیں کیا کر رہے ہو، ہمیں تو بالکل محروم کر دیا، بہت محنت ترلا کیا. انہوں نے کہا نہیں تمہارا بنتا ہی کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے. ان کا اچھا خدا کے بندو کم سے کم میری ان 2 بچیوں سے شادی ہی کر لو، اتنا تو میرا بوجھ ہلکا ہو. تم نے ان کا مال بھی لے لیا، ان کے باپ کی ہر چیز پر، ہمارے گھر پر سب چیزوں کا قبضہ تم نے کر لیا، تم کہتے ہو ہمارا کوئی حق نہیں ہے، تو چلو ان سے شادی کر لو. تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا. اب یہ بیوہ دربار رسالت میں آئیں اور آ کے ساری صورت حال کو بتایا، یا رسول اللہ میرے ساتھ تو ایسا. اور اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوا، جہاں اس کا داؤ لگتا ہے نا، وہ صنف نازک کو اور صنف کمزور کو محروم کر کے رہتا ہے، الا ماشاء اللہ. پھر یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے پوری تفصیل بیان فرمائی. تو بات ہم نے کہاں سے شروع کی تھی؟ معاملات کو تحریری شکل میں لانا. زبانی کلامی ڈھکوسلے جو ہے نا یہ غلط ہے. زبانی کلامی باتیں نہیں، اہم باتیں ہیں، تحریر ہونی چاہیے. قرضوں کا لین دین تحریر ہونی چاہیے. قرآن مجید میں جو سب سے بڑی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کے 2 لاسٹ رکوع میں. اس میں ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا. اس قسم کے جو اہم لین دین ہیں، قرض کے لین دین ہیں، ان کو لکھو اور انصاف کے ساتھ لکھو. تو اس کے اندر کچھ احکامات ہیں. پہلے تو یہ فرمایا کہ لکھو، اور نہیں لکھنا آتا تو کسی سے لکھواؤ، کوئی عذر نہیں ہے. کسی سے لکھوانے میں 2 باتیں، آپ کو لکھنا نہیں آتا تب بھی، اور آپ کو لکھنا تو آتا ہے لیکن شرعی یا قانونی پیچیدگیوں سے آپ واقف نہیں ہیں، تو پھر قانونی معاملات وکیلوں سے پوچھو اور شرعی معاملات مفتی حضرات سے پوچھو. وراثت کے اندر بار بار علماء اور مفتی حضرات سے پوچھ کر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، یہ گھر بیٹھے حل نہیں ہو سکتا. اور لکھنے والوں کو بھی کہا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ وہ جو لکھے صحیح طریقے سے لکھے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، لکھنے میں الفاظ کا پھیر پھیر معاملے کی اہمیت کو بدل دیتا ہے. صرف لکھنے کا، جو یہ تھانوں میں رپورٹ لکھتے ہیں نا، تو ذرا سا الفاظ کا ہیر پھیر معاملے کو کدھر سے کدھر لے جاتا ہے. اور اس طرح فرمایا کہ جو شخص ادھار لے رہا ہے، قرض سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کے ذمے ہے ساری تاکید کہ وہ لکھوائے اور اللہ سے ڈرے. اور فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اور معاملہ اپنی جو میعاد سے وابستہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے سے غفلت نہ کرو، اکتاؤ نہیں، سستی نہ کرو. کئی بندے غفلت کرتے ہیں، کئی سستی کرتے ہیں، کئی اکتا جاتے ہیں، کئی جناب اچھا کر لیں گے، ٹال مٹول کرتے ہیں. اللہ نے ساروں کو منع کر دیا، خبردار ایسا کچھ نہ کرو. پھر فرمایا کہ معاملے کی نوعیت تحریر میں لانے سے ہر فریق کی ذمہ داریاں و حقوق واضح ہو جاتے ہیں، لہذا ناانصافی کا خطرہ نہیں رہتا. معاملے کی نوعیت تحریر میں لانے سے ہر فریق کی ذمہ داریاں اور حقوق واضح ہو جاتے ہیں، تو لہذا ناانصافی کا خطرہ نہیں رہتا. لکھنے کا پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ، گواہوں کی گواہی پرکھنے کا سب سے مستند ذریعہ بھی وہی تحریر ہوتی ہے جس پر گواہوں کے دستخط بھی ہوں. اور بعض اوقات تفصیلات وہ گزرنے کے ساتھ شکوک و شبہات میں، بھول چوک میں آ جاتی ہیں، نقصانات آ جاتے ہیں. لکھا ہوا ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر وہ جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے. اور نہ شیطان کچھ چکر ڈال سکتا، نہ نفس کچھ کر سکتا. شدید نفرتیں جو نسلوں میں جاتی ہیں، یہ لکھ جانا یہ ان نفرتوں کو روکنے کا ذریعہ بن جاتا. ورنہ کتنے گھروں میں، خاندانوں میں نفرتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وراثت کے معاملات لکھے ہوئے نہیں ہوتے اور معاملے کو ویسے ہی لے کے چل رہے ہوتے. اصل میں تو ہمیں چاہیے موت کی تیاری کریں، جہاں موت یاد رہے گی وہاں معاملات آسان ہوں. اب وصیت کرنے میں نا مختلف باتیں ہیں. پہلی بات میں نے پہلے عرض کر دی تھی، علماء سے، مفتی حضرات سے پوچھ کے ہر شخص اپنے معاملے میں کسی مستند عالم مفتی سے معاملات کو پوچھے اور حل کرے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. نہیں تو قیامت کے دن معاملہ بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. آگے جو روایتیں پڑھ کے بھی سنائیں گے انشاءاللہ.
چند باتیں جنرلی ذکر کی جا رہی ہیں، عمومی، باقی جو الگ الگ کیسز ہیں اس کے لیے میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی ہو، مفتی حضرات سے پوچھ کے ایک ایک بات کو کریں وضاحت کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو نصیحت کریں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی کی نصیحت کریں کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسری وصیت یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، کہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ تیسری وصیت یہ کرنی چاہیے ماں باپ کو اپنے بچوں کو بچوں جس طرح تم محبت اور پیار سے بچپن میں ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، اکٹھے کھولتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، غمگین ہو جاتے تھے، اب بڑے ہونے کے بعد، کام کاج میں لگنے کے بعد، شادیوں کے بعد، اپنے اپنے بیوی بچوں میں، اپنے اپنے گھروں میں مشغول ہونے کے بعد ان محبتوں کو بھلا نہ دینا۔ جو بچپن کی محبتیں تھیں، تم سب میرے لیے، تم سب ہمارے بچے ہو، تم سب میرے لیے ایک ہو، ان محبتوں کو بھلا نہ دینا، یہ وصیت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک وصیت یہ بھی کرنی چاہیے کہ آپس میں اتفاق اور محبت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اتفاق اور محبت سے رہنا کہ آخرت کی بھی عزت ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی ہیں۔ اور یہ بھی وصیت میں کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے، چھوڑ دے۔ جھگڑالو تو اللہ کو ویسے ہی پسند نہیں، جھگڑا نہ کرے چاہے حق پر ہے۔ اس طرح کی وصیت ہو، یہ ذہن سازی ہو، کتنا بھی تمہارا بنتا ہے چھوڑ دینا، لڑنا مت۔ تو جب اس طرح کی وصیت ہوگی تو بہت ساری آسانیاں زندگی میں آئیں گی۔ اسی طرح وصیت کرنے والوں کو جیسے اکثر بات بھی ہوتا ہے، یہ بھی وصیت کرنی چاہیے کہ بھئی 5 نمازوں کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اور صرف زکوٰۃ ہی نہ ادا کرتے رہنا بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنی کمائی کا 5% یا 10% یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اپنی کمائی کا 5 یا 10% الگ رکھے اور اس کو الگ کرتا چلا جائے، ایک اکاؤنٹ بنا لے اور وہ پرسنٹیج اس اکاؤنٹ میں چلتی چلی جائے اور اس کو تلاش کرتا جائے تو خیر کا موقع وہاں خرچ کر دے۔ جب ایسا اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا، اس میں کچھ پیسے پڑے ہوں گے تو جیسے ہی موقع آئے گا خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اور جو وصیت کرنی چاہیے اولاد کو، مجھے جلدی دفن کر دینا، کہ جی بڑے پیر صاحب آئیں گے، بڑے حضرت صاحب آئیں گے، بڑا مجمع ہوگا، بڑے لوگوں کو اطلاع ہوگی، بڑے یہ ہوں گے، بڑا یہ ہوگا، یہ سب کچھ سنت کے خلاف ہے، 100% سنت کے خلاف ہے۔ جتنی جلدی ہو جائے، چاہے تھوڑے وقت ہوں، تھوڑے لوگ ہوں۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ چاہے تھوڑے لوگ ہوں، یہ بات یاد رکھیں، سنت کے مطابق تھوڑا عمل خلاف سنت بڑے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر کا سو جانا ہزاروں اپنی من مرضی کی شب بیداریوں سے افضل ہے کہ اس کو سنت کے ساتھ مناسبت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی وصیت کرنی چاہیے، مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا، اس کی بھی بڑی تاکید ہے، بڑے فائدے ہیں اس کے۔ مسجد کے ساتھ دفن کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس میں بعض مرتبہ مشکلات آ جاتی ہیں۔ سب کے حالات اپنے اپنے ہوا کرتے ہیں اور کیفیات بھی اپنی اپنی ہوتی ہیں، تو اوپر نیچے باتیں ہو سکتی ہیں بعض حالات میں، لیکن مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور غور کیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا، نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، موت ہو جائے بس جنازہ پڑھنا،
اور جب بے نکاحی عورت کا تمہیں جوڑ کا نکاح مل جائے فوراً تم کر دینا اس کی شادی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ جلد سے جلد فرمایا کہ مسلمان میت کے لیے فرمایا کہ مسلمان میت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دیر تک اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہے۔ اچھا ایک بڑا خیال آتا ہے جی آبائی گاؤں میں جا کے آبائی وطن میں جا کے دفن ہونا چاہیے، انتقال چاہے کہیں بھی ہو، تو یہ بھی مناسب ہے۔ ہمارے بعض اکابرین نے تو یہ وصیت کی ہوئی تھی بالفرض کہ بھئی میں لاہور سے کراچی جا رہا ہوں، راستے میں خیر پور میں ملتان میں کہیں میرا انتقال ہو جائے تو وہیں دفن کر دینا، چلتی گاڑی سے اتار کے جہاں انتقال ہو جائے وہیں چلے جانا۔ غزوہ احد آپ لوگوں نے سنا ہوگا، 3 ہجری میں ہوا۔ یہ جو غزوہ احد ہوا یہ مدینہ طیبہ سے مسجد نبوی سے 3 میل کے قریب ہے، کوئی زیادہ دور تو نہیں۔ شہداء احد کو جنت البقیع لے جا سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن شہداء احد کو جنت البقیع نہیں لے جایا گیا، وہیں دفن کیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا بھی تو منع کر دیا کہ نہیں یہیں پہ کرنا ہے۔ تو یہ بات کہ آبائی وطن میں جا کے دفن ہونا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ بات بھی خلاف سنت ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا جو پیدا بھی مدینہ میں ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے آقا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کاش اس کا انتقال اپنی جائے پیدائش پہ نہ ہوتا۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ یہ کیسی بات؟ فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال اپنی جائے پیدائش سے کہیں دور ہوتا ہے تو وہ فاصلہ اس کے لیے جنت میں ناپا جاتا ہے جو اس کی جائے پیدائش اور جائے وفات میں ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی کریڈٹ اس کو ملتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ قبر سے لے کر اس کی جائے پیدائش تک قبر اتنی لمبی وسیع کر دی جاتی ہے۔ تو جنازے کو جلد دفنانے کی ترتیب بتائی گئی، اس کے لیے سب روکنا کہ جی فلانا بندہ سعودی عرب سے آ رہا ہے، وہ یورپ سے آ رہا ہے، وہ لندن سے آ رہا ہے، وہ جناب افریقہ سے آ رہا ہے، وہ امریکہ سے آ رہا ہے، سرد خانے میں لاش کو ڈال دو، 3 دن 5 دن 8 دن وہ آئے گا تو نماز جنازہ ہوگا۔ یہ سب باتیں ہمارے معاشرے میں ہیں، انتہائی غلط ہیں، سنت کے بالکل خلاف ہے۔ فوراً دفنانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ صاحب الفاظ ہے نا کہ جلدی کرو، تو جلدی کرو گی تو مخالفت ہے نا اس میں، میت کے دفن میں، جنازے کے دفن میں جلدی کرو تو اس میں تو اس کے تو خلاف ہے ہی نا، سادہ سی بات ہے۔ اس قسم کی باتیں، جنازے میں جلدی کا اتنا حکم ہے کہ عصر کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جس وقت دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کے بعد بھی، کبھی جلدی کرنا ہے، لیٹ نہیں، کچھ نہیں، دیر نہیں لگانی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عبدالرحمن بن ابی بکر، ان کا انتقال ہو گیا کسی جگہ پر تو ان کو مکہ لایا گیا، دفن کر دیا گیا۔ امی عائشہ جب آئی انہیں پتہ لگی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر اس وقت میں موجود ہوتی تو میں ان لوگوں کو یہ کام ہرگز نہ کرنے دیتی۔ تو یہ وصیت بھی ہم کریں بھی جہاں انتقال ہو جائے وہ وہیں دفن کر دیں، بہت اور کوئی چکر چلانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اسی طرح جو قبر کے معاملات ہیں بھئی سنت کے مطابق کریں، دائی کروٹ پہ اس کو پورا دلوانا اور نام و نمود سے بچنا، ایصال ثواب کا معاملہ ہے تو خود ساختہ طریقوں سے کچھ نہیں ملتا، بہت آسانی والا معاملہ کریں۔ اب یہ تیجا ہوگا جی، 10واں ہوگا، 40واں ہوگا، ہر سال برسی ہوگی اور فلاں ہوگا، یہ سب خلاف سنت۔ حضرت حمزہ کا غزوہ احد میں شہادت کا واقعہ پیش آیا، نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی برسی بنوائی؟ 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ محمود چچا بی بی خدیجہ کا انتقال نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا، ان کی کبھی آپ نے برسی بنائی؟ تو جو چیزیں حدیث میں نہیں ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی؟ خود ساختہ عبادات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہاں ایصال ثواب کرنا ہے، زندگی بھر تلاوت کیجئے، روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کم سے کم پڑھ لیجئے، کچھ بھی پڑھ لیجئے، درود شریف، استغفار، تلاوت جو چاہے کیجئے، جب چاہے کیجئے، جتنا چاہے کیجئے، لیکن دن کو مخصوص کرنا
اسی طرح قبروں کے اوپر پھول کی چادر، یہ بھی منع ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں، بالکل بھی سنت نہیں ہے یہ. ہمیں خلاف سنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب چادروں پہ جناب کہیں کلمہ لکھا ہے، کہیں کچھ لکھا ہے، تو یہ بیت بھی الگ سے ہوتی ہے. اب ثواب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ بھائی اولادوں میں سے کسی کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، کوئی مدرسہ بنوا دیں، کوئی بچہ حافظ بن رہا ہے اس کی کفالت اپنے ذمے لے لیں، کوئی بچی عالمہ بن رہی ہے، کوئی بچہ عالم بن رہا ہے، کفالت ذمے لے لیں. مدرسوں میں جہاں بھی کتنے پیسے چاہیے، ایک بندے کے کتنے پیسے ہیں، کتنے دن میں حافظ بنتا ہے، کتنے دن میں عالم بنتا ہے، تو وہ اس طرح سے کچھ کام کر لے. تو اس قسم کے کام کریں، روزانہ کریں، زندگی بھر کریں اور خاموشی سے کریں. کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ اسی طرح وصیت کرنے والوں کو یہ بھی چاہیے کہ اب یہ جا تو رہے ہیں، لیکن جو گناہیں جاریہ، اگر خدا نہ خواستہ گناہیں جاریہ کو کوئی پودا لگا گئے، بچوں کو کوئی ایسی ٹرک سکھا گئے 2 نمبری کی، یا کوئی کام ہی ان کا ایسا ہے جس میں لوگوں کو دھوکہ دینا، خراب کرنا اور ناجائز طریقے سے مالوں کو جمع کرنا، ایسی کوئی چرب زبانی یا لفاظی سکھا گئے، اس سے بھی توبہ بھی کریں اور ان کو منع کریں، بھائی جو میں نے تمہیں غلط باتیں سکھائی ہیں اب تمہیں منع کر رہا ہوں، ان پر عمل نہ کرو. گناہ جاریہ میں معاملات کو ختم کرے انسان. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی بندہ یا بندی ایسی ہوتے ہیں کہ 60 سال تک عبادت کرتے ہیں، لیکن موت کے وقت وصیت میں خرابی پیدا کر دیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے 60 سال کی عبادت کے باوجود جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں. وصیت کو سنت کے مطابق کرنا، مفتیان کرام سے، علماء سے پوچھ کر کرنا، ایک آپ کی مرضی ہے، ایک اللہ کا حکم ہے. اللہ نے قیامت کے دن اپنے حکم کے مطابق پوچھنا. میں نے قرآن میں تمہیں یہ کہا تھا، میں نے تمہیں کب اختیار دیا تھا کہ تمہاری مرضی ہے، یہ بیٹا تمہیں پسند تھا، یہ نہیں پسند تھا، یہ نکما تھا، یہ بڑا کام کا تھا، یہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا. یہ تمہیں اختیار دیا کس نے تھا؟ مال میں نے تمہیں دیا، اور مال کے استعمال کرنے کا اور اس کی وصیت کرنے کا طریقہ میں نے قرآن میں دیا، خود دیا. نبی کو بھی نہیں کہا کہ آپ بتائیے، خود بتا دیا. تمہیں کس نے کہہ دیا تھا؟ کتنے لوگ ہیں؟ دوسری بیوی کو یا اولادیں ہیں تو اپنی اولاد ہے ساری، کسی کو دے دیا، کسی کو نہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دے دیا. شریعت میں ایسی چیز نہیں ہے. علماء سے پوچھ کے، مفتی حضرات سے پوچھ کے کہہ رہے ہیں تو قیامت کے دن مسئلہ بنے گا. قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کسی شخص نے اپنے کسی جائز وارث کو وراثت سے محروم کیا، اللہ اسے جنت کی وراثت سے محروم کر دے. ایک صاحب کے 6 بیٹے ہیں، ایک صاحب کے 12 بیٹے ہیں، ایک سے 4 بیٹے ہیں، کسی کے 3 بیٹے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، مختلف سلسلہ ہے. اب انہوں نے مفتی حضرات سے صحیح سمجھ کے معاملے کو ہینڈل کر لیا، ٹھیک ہے. نہیں کیا ہوا تو بھائی اب کر لیں، نہیں تو سیدھی بات ہے کہ آپ نے تو چھوڑ کے ہی جانا ہے اور جنت سے بھی محروم ہو جائیں گے. کیا فائدہ بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ. باتیں بہت ہیں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. انسان جو ڈنڈیاں مارتا ہے نا عام طور سے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ لالچ. اچھا جی، لالچ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بتائیں. بری چیز ہے. اور لالچی اچھا آدمی ہوتا ہے برا آدمی ہوتا ہے؟ بتائیں فصل میں. برا آدمی ہوتا ہے. کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ لالچ بھی بری چیز ہے اور لالچی بھی بری چیز ہے. ٹھیک ہے جی؟ دنیا کے نہیں، آپ اتنے صوفی نہ بنے، میں یہاں مال کی بات ہو رہی ہے. تو لالچ بری بلا ہے نا، لالچ بھی بری چیز اور لالچی بھی بری چیز. یہ سب ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن ہم لالچی ہیں یہ کوئی نہیں مانتا. اپنے بارے میں کہ میں لالچی ہوں یہ کوئی نہیں مانتا ہے. میں کھڑا کرے ہاتھ کیونکہ میں لالچی ہوں، کوئی بھی نہیں کرے گا. اس کا فیصلہ کیسے ہم نے کر لیا کہ ہم لالچی نہیں ہیں؟ تو اس کا میں آپ کو ٹیسٹ بتا دیتا ہوں.
اس ٹیسٹ سے اپنے آپ کو گزارے، یہاں پہ نہیں، تنہائی میں تسلی سے بیٹھے، پھر پتہ لگ جائے گا آپ لالچی، میں لالچی ہوں کہ نہیں۔ میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ ہم لالچی ہیں کہ نہیں۔ تو لالچ کی تعریف اگر سمجھ لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا حل۔ لالچ کی تعریف دیکھیے ایسے بننی چاہیے غالباً کہ جو انسان حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہو، حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہو، اور اپنے حقوق بھی ادا کر رہا ہو، یہ شخص لالچی نہیں۔ جو انسان شریعت کے مطابق اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہو، حقوق العباد بندوں کے حق بھی ادا کر رہا ہو، اور اپنے حق بھی ادا کر رہا ہو، یہ لالچی نہیں۔ اور جو انسان اللہ کے حق میں بھی ڈنڈی مار رہا ہے، مخلوق کے حق میں بھی ڈنڈی مار رہا ہے، اور اپنے حق میں بھی ڈنڈی مار رہا ہے، یہ لالچی۔ اب اس کی تفصیلات میں تو بہت تفصیل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ایک آدمی دکاندار ہے، وہ اگر وقت پہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، اور نماز نہیں پڑھتا تو حق ادا نہیں کر رہا۔ تو اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تاکہ کام زیادہ ہو، کاروبار زیادہ ہو، بیٹھا رہا ہے دکان پہ، یہ لالچی ہو گیا۔ ایک آدمی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، وہ حق ادا کر رہا ہے، بچوں کو حقوق دیے ہوئے ہیں، خرچہ دے رہا ہے، اس کو دینے کی گنجائش ہے، دے رہا ہے، تو یہ لالچی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، بچے تو ہیں لیکن نہیں دے رہا، یہ لالچی ہو گیا۔ پھر اپنی جان کا حق، کہ دن رات ہی لگا ہوا جی، کو پرواہی کوئی نہیں کسی بات کی، نہ اپنے آرام کی۔ اسی طرح اولاد کے حق میں اولاد کو وقت دینا بھی ہے، بیوی کے حق میں بیوی کو وقت دینا بھی ہے۔ تو اب آپ چیک کر لیجیے کہ ابھی لالچی ہے کہ نہیں۔ ایک آپ کو سروے بتاتے ہیں، کراچی میں ہوا، بزنس مینجمنٹ گروپ کے کچھ بچوں نے نا، ایک کالج ہے کراچی میں، انہوں نے ایک سروے کیا۔ اس سروے میں یہ ہوا کہ وہ کراچی کے کسی بڑے پوش ایریا میں جائیں گے اور ایسے 10 گھروں کا انتخاب کریں گے جس میں ہر گھر کی مالیت کم از کم 50 کروڑ ہو، یعنی محل ہی ہو۔ پھر ان کے مالکان سے ملیں گے اور ان سے صرف ایک سوال کریں گے، سادہ سا، کہ آپ اپنے بنائے ہوئے اس محل میں کتنا وقت رہتے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت یہاں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ سروے کیا گیا، اب اتنے بڑے گھروں کو پہلے تلاش کرنا، پھر ان کے مالکان سے ملنا، لمبا ٹائم لگ گیا۔ اور جب ان لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا تو وہ عجیب و غریب حیران ہو گئے۔ سوال کیا پوچھ گیا کہ جی جو آپ نے اتنا بڑا گھر بنایا ہے، 50 کروڑ سے اوپر کا یہ گھر ہے، تو آپ اس عالیشان گھر میں کتنا وقت دیتے ہیں؟ آپ تو نکلتے ہی نہیں ہوں گے۔ تو سب کا کم و بیش یہ جواب تھا، بمشکل 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے دے پاتے ہیں، باقی وقت گھر سے باہر ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس گھر کے جو اخراجات اور لوازمات ہیں وہ پورے کرنے کے لیے سارا دن ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اگر اس میں زیادہ وقت گزاریں تو یہ گھر ہمارا بک جائے گا، چل نہیں سکتا۔ پھر اسی سروے میں جو عجیب بات آئی نا، وہ کیا تھی، ایک صاحب سے یہی سوال کیا تو حیران ہو گیا، اور وہ تو رو پڑا۔ پھر اس نے کہا گزشتہ 24 سالوں میں سے 17 سال میں نے ہوٹلوں میں گزارے، بزنس کے لیے ادھر چلا گیا، آج ادھر میٹنگ ہے، آج ادھر کام، آج ادھر کام۔ گھر بنایا ہوا 1 ارب کا، 50 کروڑ کا بڑا، اس کا تو بہت بڑا مکان تھا اس شخص، انہوں نے تو کم سے کم 50 کروڑ والا پکڑا تھا، تو اور بڑا مکان تھا، اس کا محل ہی تھا کہ جی میں نے اپنے اس محل میں 24 سال میں سے 17 سال تو میں نے ہوٹلوں میں گزارے۔ یہ کیا زندگی۔ اسی طرح حقوق اللہ سے متعلق وصیتیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں بالخصوص ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کی وصیت کریں۔ قضا نمازیں اگر باقی ہیں تو ہم ابھی سے شروع کریں گے بھی اس کا حساب بنائیں۔ قضا زکوٰۃ اگر باقی ہے ابھی سے حساب بنائیں اور ادا کریں۔ قضا روزے اگر باقی ہیں، عورتوں کو تو لازمی اکثر نکل ہی آتے ہیں، تو ان کا ابھی سے حساب بنائیں اور ادا کریں۔ اب حج اگر باقی ہے تو ادا کریں، نہیں تو موت سے پہلے ان کی وصیت کریں تاکہ حج بدل یا فدیہ یا باقی معاملات آپ کے مال میں سے کیے جائیں۔ تو حقوق اللہ سے متعلق وصیت بھی بہت ضروری ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب ان کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ مفتی حضرات سے پوچھیں، ان معاملات کو ہینڈل کریں، یہ سب ضروری ہے۔ قضاء عمری انتہائی ضروری ہے،
وہ جو رمضان میں ایک میسج چلتا ہے نا، کئی سالوں سے چل رہا ہے، آخری جمعے کو اس طریقے سے 4 رکعت پڑھ لو، 700 سال کی نمازیں قضا معاف. یہ انٹرنیٹ کا دین تو ہو سکتا ہے، اللہ اس کے رسول کا دین نہیں ہے. قیامت کے دن جو فیصلے ہونے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے دین کے مطابق ہونے، ہماری مرضی سے نہیں ہونے. تو نماز کی قضا خود ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کی قضا بھی ہے، حج کی اور روزوں کی، ان سب چیزوں کا اہتمام، اس کو سمجھنا. اس کے علاوہ بندوں سے متعلق جو وصیتیں ہیں، حقوق العباد سے متعلق، ان کو بھی بہت اہتمام کے ساتھ ادا کریں. وصیت کہتے ہیں کسی کا کوئی جانی حق ہو یا مالی حق ہو اپنے ذمہ واجب اور ابھی تک ادا نہ کیا، اب ایک ہی دو باتیں ہیں، یا تو وہ معاف کروا لے یا ادا کر دیں. کسی کا کوئی حق ہے بندوں میں سے، مالی ہے یا جانی، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا. میں نے آپ کے 10 لاکھ روپے دینے، میں جا کے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کر لوں 10 لاکھ آپ کا معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، تو دینا پڑے گا. یا میں نے آپ کو پیٹ پیچھے غیبت کی ہوئی ہے، گالی دی ہوئی ہے، برا بھلا کہا ہے، میں ادھر جا کے معافی مانگتا رہوں اور آپ کو اس سے کچھ نہ کہوں، ایسے نہیں معاف ہونا. سنیے ایک واقعہ، یہ حدیث اور دل کے کانوں سے الرٹ ہو کے سنیے گا توجہ کے ساتھ. حضرت فضل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ کو بخار ہے اور سر مبارک پر پٹی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لو. پھر میں نے پکڑا ہاتھ. نبی علیہ السلام میرے سہارے مسجد تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جمع کرو. میں نے لوگوں کو آواز دی، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بیان فرمایا، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، رحمت للعالمین معصوم نبی کی بات سنیے گا. فرمایا کہ میرا تم لوگوں کے پاس سے اب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے سن لو، جس کی کمر پر میں نے کوئی چیز ماری ہو، لاٹھی ہاتھ مارا، مجھ سے بھی آگے بدلہ لینا چاہے تو لے لے. کس کی آبرو پر حملہ کیا ہو تو وہ میری آبرو پر سے بدلہ لے لے. جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ سے ہو وہ اپنے مال کا مطالبہ کر لے. اور آگے فرمایا کوئی شخص اس بات کا وسوسہ شبہ نہ لائے بیچ میں کہ اگر وہ اپنا کوئی حق کا تقاضا کرے گا تو میرے دل میں کوئی تنگی، بغض، کوئی چیز پیدا ہو جائے گی. خوب سمجھ لو مجھے وہ شخص بہت محبوب ہے جو مجھ سے اپنے حق کا تقاضا کر لے یا آ کے معاف کر دے. تو آؤ اور بتاؤ. اور فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں بشاشت قلب کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور اپنے اس اعلان کو صرف ایک دفعہ نہیں کرنا چاہتا، بار بار کرنا چاہتا ہوں. پھر کروں گا. پھر نبی علیہ السلام ممبر سے اتر آئے. ظہر کی نماز کے بعد پھر نبی علیہ السلام ممبر پر آیا اور یہی اعلان دوبارہ فرمایا. اس کے بعد فرمایا جس کے ذمہ کوئی حق ہو وہ بھی ادا کرے، دنیا کی رسوائی کا خیال نہ لائے کہ آخرت کی رسوائی بہت بڑی اور بری ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ سے 3 درہم لینے، آپ نے میرے 3 درہم دینے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کسی مطالبہ کرنے والے کی نہ تکذیب کرتا ہوں، اسے جھوٹا نہیں کہتا، نہ میں قسم دیتا ہوں، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے 3 درہم ہیں جو تم مجھ سے مانگتے ہو، یعنی یاد کرواؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں موقع پہ کسی نے سائل نے آپ سے مانگے تھے، آپ نے مجھ سے لے کے دے دیے تھے، اس طرح سے تھا، تو میں نے یہ معاملہ یوں کیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فضل سے کہا 3 درہم نے ادا کرو. وہ معاملہ کلیئر ہو گیا. اس کو ایک بار صاحب ہے کہا میرے ذمے بیت المال کے 3 درہم باقی جو میں نے خیانت سے لے لیے تھے. مجھے خیانت کیوں کی تھی؟ میں اتنا محتاج تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے 3 درہم دیے، فرمایا کہ بیت المال کے لیے رکھو. پھر نبی علیہ السلام نے کہا جب یہ معاملات ہو گئے کہ کسی بندے نے کوئی دعا کرانی ہے تو کروا لے، کسی کو کوئی اندیشہ ہو، کوئی بات ہو، گویا کہ میرا وقت قریب آنے لگا ہے تو کوئی اور بات ہے تو معاملات نمٹاؤ، کوئی دعا کروانی ہے تو کرواؤ. تو وہ مختلف صحابہ کھڑے ہوئے دعائیں کرواتے رہے، نبی علیہ السلام ان کو دعائیں دیتے رہے. ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں بزدل ہوں اور نیند بڑی آتی ہے. نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی. حضرت فضل کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد ہم نے ان سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا. تو مردوں کے مجمع میں رسول اللہ نے یہ عمل کیا جو معصوم ہیں. اس کے بعد اس پر اکتفا نہیں کیا، عورتوں کے مجمع میں چلے گئے حضرت عائشہ کے گھر. وہاں عورتوں کے مجمع میں اعلان فرمایا، یہی باتیں ساری کہیں
کوئی حق ہے تو لے لو، کسی کی آبرو اگر میں نے بات کی ہے تو وہ بدلہ لے لے، کسی کو مارا تو وہ آج مجھے مار لے، ساری باتیں کی. اور جب وہ سارے معاملات ہو گئے تو اس کے بعد فرمایا کہ بھئی کسی کا کوئی معاملہ ہے، کوئی دعا کروانی ہے تو کروا لو. تو مختلف صحابیات نے مختلف دعائیں کروائیں. ایک نے کہا کہ مجھے اپنی زبان کا بڑا مسئلہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی. یہ کس کا عمل بتایا جی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ عمل ہمارے قابل تقلید ہے کہ نہیں، کہ ہم بھی معاملات معاف کروا کے جائیں. آج ہمارے ایک عمل ہوتا ہے، عمل اچھا ہے، عمل ٹھیک ہے وہ، لیکن اس عمل میں غور کی طلب بات ہے. جنازہ رکھا ہوتا ہے، کوئی بھی صاحب، چاہے وہ کوئی ہے، رشتہ دار ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ بھئی انسان تھا، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. نہیں تو وہ مورا صاحب موجود ہے، وہ کہتے ہیں آ کے لے لو، یا میں خود وارث ہوں، آ جاؤ مجھ سے بات کر لو. ہمارے مرنے کے بعد یہ سوچے، میرے مرنے کے بعد میری طرف سے کوئی اور اعلان کرے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں خود یہ اعلان کر دوں، اس کی قیمت کچھ اور ہے. تو جس کا دل دکھایا ہوگا جنازہ پڑھنے آیا ہوگا. عیسائیوں کے اندر ایک عادت ہے کہ مرنے کے بعد نا قبرستان میں، قبر پہ وہ منو ٹنو پتنے کتنے پھول رکھ دیتے ہیں. تو ایک عیسائی شاعر نے ایک نظم لکھی، تو اس نے ایک جملہ لکھا، Why do we wait till a person die؟ ہم پھول پیش کرنے کے لیے کسی کی موت کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ وہ مرے گا تو کرے گا. یہ کیا بات ہے کہ میں مروں اور میری طرف سے کوئی اعلان کرتا پھرے کہ بھائی معاف کر دینا، بندہ تھا اب تو چلا گیا، تو میں خود ہی کیوں نہ کر کے جاؤں. دونوں میں فرق ہے. بعد میں معاف کرنا کسی کے کہنے سے اور خود معافی مانگ لینا زمین آسمان کا فرق ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگ یہ سن چکے ہیں، تو جتنے لوگ ابھی موجود ہیں نا ان پہ تو حجت قائم ہو گئی ہے. انہوں نے بات پہلے بھی اگر سنی ہوئی تھی تو پہلے سے قائم تھی، اگر آج پہلی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے تو بھائی مجھ سمیت ہم پہ قائم ہو گئی ہے کہ ہمارے سامنے معصوم نبی کا اتنا مبارک عمل سامنے آ گیا اور ہم گناہوں کے پوٹروں کے باوجود بھی یہ کام نہ کریں، تو یہ تو پھر بڑا معاملہ خراب ہے. ایک اور سنیے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. حضور نے دیکھا تو فرمایا، ابو مسعود اس غلام پر تمہیں جتنا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو، تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے. ڈر گئے، درس گئے اور اپنے غلام کو ہی آزاد کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آزاد نہ کرتے تو تمہیں پکڑ ہو جانی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھئی معافی نامہ ہم سب تیار کریں، میں بھی تیار کروں، آپ بھی تیار کریں. جیسے اپنے ماتحتوں کو، بیوی ہے، چھوٹے ہیں، ملازم ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی ہم نے برا رویہ رکھا یا بلا وجہ ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی، یا ہمارے پاس وسائل تھے، خرچ کر سکتے تھے اپنی اولاد پہ، نہیں کیا، تو ہم معافی مانگیں. اور ایک بات اور، اگر ہم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور اسلامی تربیت نہیں دی، اس سے بڑا ظلم ہم اپنی اولاد پہ اور کوئی نہیں کر سکتے تھے. یا اس ظلم کا دوسرا اینگل کہ اولاد چاہتی تھی کہ میں دین پڑھوں یا پردہ کروں یا نماز پڑھوں یا اپنی داڑھی سنت کے مطابق رکھوں، ہم نے روکا. اس سے بڑا ظلم کوئی باپ ماں اپنی اولاد سے نہیں کر سکتا کہ وہ دین پہ چلنا چاہ رہے ہیں، یہ چلنے نہیں دے رہا. حق تو یہ تھا کہ یہ کہتا کہ چلو. آج ایسے معاملات بھی آتے ہیں. سنیے حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک شخص نے دوسرے شخص پر ظلم کر رکھا ہے، چاہے وہ جانی ہے یا مالی ظلم، وہ آج اس سے معافی مانگ لے، سونا دے کے مانگے یا چاندی دے کے مانگ لے، قیامت کا دن موت سے آنے سے پہلے پہلے اپنے حساب کو صاف کر لے، ورنہ قیامت کے دن نہ درہم ہوگا، نہ دینار، نہ چاندی کام آئے گی، نہ سونا. یہ وقت آنے والا ہے. اس سنت کو عمل کرتے ہوئے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا تھا، جس میں انہوں نے لکھا اپنے متعلقین کو کہ بھئی میرے آپ سے تعلقات رہیں، اللہ جانے کس وقت مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہوگی، یا کوئی واجب آپ کا حق میرے ذمہ رہا ہوگا، تو اللہ کے لیے وہ حق یا تو مجھ سے وصول کر لیں یا مجھے معاف کریں. اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک خط لکھا اسی عنوان سے اور اپنے متعلقین کو بھجوایا اور معافی کا اعلان کیا کہ بھئی کوئی حق ہے تو لے لے اور نہیں تو معاف کر. مرنے کے بعد تو اعلان ہونا ہی ہے، وہ رسمی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں.
میں اس کی نفی نہیں کر رہا، کہیں بھی نفی نہیں کی میں نے، لیکن وہ عام طور سے رسم زیادہ ہے، اس میں کچھ نہیں. تو بھائی میں ابھی اعلان کرتا ہوں، میرے رشتہ دار بھی یہاں موجود ہیں اور بھی متعلقین ہیں، یہ نیٹ پہ بھی جا رہا ہے، بھائی کسی کا کوئی مالی حق ہو وصول کر لیں، میں انشاءاللہ دینے کے لیے تیار. کسی کا آبرو کا حق ہو، کسی کا کوئی اور حق ہو تو وہ معاف کر دے یا پھر بتلا لے دے. موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، کس کو آ جائے، اور میں نے سب کو معاف کیا. کسی کا حق ہو تو بھائی وہ وصول کر لیں، بتا دیں، اطلاع کر لیں، زندگی میں ہی معاملات کو ہلکا کر لیں. اسی طرح قرض کے بارے میں وصیت، یہ انتہائی ضروری ہے. قرض سے تو بچنا ہی چاہیے جہاں تک ممکن ہو. نبی علیہ السلام نے قرض اور کفر سے ایک دعا میں پناہ مانگی ایک ہی وقت میں. اور نبی علیہ السلام کی عام عادت یہ تھی کہ مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. شریعت کتنی خوبصورت ہے. اگر کسی غیر مسلم کافر کا بھی حق دینا ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہے. اس کا بھی دل دکھایا تو وہ بھی معاملہ سیٹل کرنا ہے. مغرب جو ہے نا، یورپ، یہ بھی حقوق کی بات سمجھاتا ہے. عورتوں کے حقوق، تاجروں کے حقوق، لیبر کے حقوق، فلاں حقوق فلاں حقوق. سنا جی آپ کے حقوق کی جنگ. اور شریعت بھی حقوق کی تعلیم دیتی ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مغرب جب کسی کو حقوق کے لیے اکساتا ہے تو لڑائیاں اور تفرقہ اور خرابیاں پیدا کرتا ہے، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے پھر ہم پر حکومت کرتے ہیں. شریعت اگر حقوق کی بات کرتی ہے تو وہ ہر شخص کو کہتی ہے کہ تمہارے ذمہ یہ حق ہے، یہ تم ادا کرو. اور فلاں سے اگر لینے کا معاملہ ہے تو تم ذرا نرمی کا معاملہ کرو. تم اپنا حق ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن مفلس ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے. اور اس کو اگر معاف کر دو گے تو قیامت کے دن مجھ سے جنت کے بیچوں بیچ محل لے لو گے. تو دونوں کے حقوق میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہ حقوق کا مطالبہ کروا کے لڑائی کرواتا ہے، اور اسلام حقوق ادا کروا کے زمین کے اوپر صلح صفائی پیدا کرتا ہے. اسی طرح حق مہر یا عورتوں کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں مجھ سے معاف کروا لینا، یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. عورتوں کو پتا ہوتا ہے مجھے بھائی نے تو دینا کچھ ہے نہیں، میں نے منہ سے نہ بھی بولا تو وہ معاف بھی معاف ہے، وہ مجھے ملنا تو ہے ہی نہیں. تو اکثر لوگ تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی دھمکی لگا دیتے ہیں کہ بھائی چاہیے کہ پیسہ، رشتہ داری چاہیے کہ پیسہ. اور کچھ تھوڑے بہت جو خوف خدا والے ہوتے ہیں وہ انہی الفاظ کو ذرا شوگر کوٹڈ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ایک صاحب کا ایک صاحب سے معاملہ تھا کاروباری. ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو انویسٹمنٹ کے لیے رقم دے دی. اب وہ وقت گزرتا چلا گیا اور چلتا گیا، سالوں میں سال گزر گئے. کئی سال کے بعد جن کے پاس پیسے تھے نا، وہ پہلے والے صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی بس آپ اتنا کہہ دو کہ آپ نے مجھے انویسٹمنٹ نہیں دی تھی، قرض دیا، تو آدھے پیسے ابھی لے لو، آدھے اتنے مہینے بعد دے دوں گا. اب وہ بیچارہ پہلے پریشان تھا کہ اتنے سال تو ہو گئے، یار ایک دفعہ کیا 3 دفعہ کہلوا لو بھائی، میرے اپنے پیسے تو دو. وہی ہے نا کہ ایک دفعہ پولیس تلاش کر رہی تھی کسی ہرن کو تو مل نہیں رہا تھا، تو کسی خاص پولیس کو کہا بھی تم جاؤ، باقی تو دنیا فیل ہو گئی. وہ شام کو ہاتھی کو لے کر آئی. ہاتھی کہا ہاں میں ہرن ہوں، ہاں میں ہرن ہوں. اس طریقے سے نہ ہاتھی ہرن ہوتا نہ یہ باتیں معاف ہوتی ہیں، قیامت کے دن کے لیے نقصان بن جایا کرتی ہیں. تو زندگی کے اندر جائیداد کی تقسیم اور معاملات کو واضح کر دینا، کھول دینا، یہ بڑا ضروری ہے. اچھا، اس میں چند باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ میں اس موضوع کو بھی پورا کر ہی لیتا ہوں. میرے ذہن میں تھا کہ جلدی پورا ہو جائے گا اور میں اس کی دوسری نشست نہیں کرنا چاہتا، تو تھوڑی دیر زیادہ لگ جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس کو آج پورا کر لیتے ہیں. اولاد میں خرابیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ ماں باپ، بالخصوص باپ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے اچھی تربیت کی ہے، یہ سب آپس میں بڑے محبت سے بہن بھائی رہتے ہیں، تو جو مجھے معاملات کو زیادہ کھولنے کی اور صلح صفائی کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی مینیج کر لیتے ہیں. یہ غلطی رہتی ہے، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. معاملات خود صاف کرنے چاہیے. پھر اسی طرح بڑے بیٹے کو تجارت میں شامل کر لینا. اب ایک بیٹا ہے، وہ باپ کے ساتھ اس نے 30-40 سال کام کیا،
اور ایک بیٹا ہے اس نے ابھی کام ہی شروع نہیں کیا، ابھی تعلیم ہی سے فارغ ہوا. اس قسم کے معاملات بھی جب آ جاتے ہیں تو اب وہ بیٹا جو یہ کہتا ہے کہ جی میں نے 30 سال 20 سال محنت کی ہے تو اس کا حق مجھے نہیں مل رہا، تو مجھے وہی مل رہا ہے جو اس کو مل رہا ہے جو آج ابھی جاب سے فارغ، ابھی تعلیم سے فارغ ہوا. چھوٹا کہتا ہے جی میں دیر سے پیدا ہوا تو اس میں میرا کیا نقصان ہے جی، کیا میری غلطی ہے کہ میں آج پیدا ہوں پہلے نہیں پیدا ہو گیا. تو ان معاملات کو علماء سے مفتی حضرات سے پوچھ کر حل کیا جائے. علماء نے لکھا کہ باپ کو چاہیے کہ بڑے بیٹے کو یا تو تنخواہ دے ہر مہینے کہ جس سے وہ اپنے اخراجات بھی پورے کر سکے اور کچھ سیونگ بھی کر سکے. 20-30 سال بعد جو بڑی بچی اولادیں سب آئیں گی تو بھئی کم سے کم اس کے پاس کچھ ہوگا کہ بھئی جو اس نے محنت کیا اس کو تسلی رہے گی، یا اس کو بزنس میں اپنا پارٹنر بنا لے پرسنٹیج کے ساتھ. پھر اور اولادیں آتی جائیں اس حساب سے ریشو طے کر لیا جائے تاکہ یہ آخر میں یہ معاملات نہ آئے کہ بڑا بھائی یہ کہے کہ بھئی میرے بیٹے میرے چھوٹے بھائی کی عمر کے برابر ہے، میں نے 40 سال یہاں لگا دیے تو مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو میں اپنا کچھ کام کرتا تو کچھ کر چکا ہوتا. تو یہ ساری باتیں ہیں، ہر بات سیکھنے سمجھنے والی ہے. یہ ایک بیان کو سارے مسائل کو پورا نہیں کر رہا، یہ تو صرف وہ ابھار اس بات کے لیے رہے ہیں کہ بھئی شریعت کے مطابق ہم ان معاملات کو ہینڈل کر لیں. یاد رکھیے انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نیک اور با کردار اولاد ہے. جائیداد، پلاٹ، زمین، بزنس یہ سب اثاثے ضرور ہیں، لیکن سب سے زیادہ بہترین اثاثہ وہ با کردار اولاد ہے. تو اپنی اولاد کو زندگی کے کسی صحیح مقصد پہ لگا دینا اور ان کو دین کے کسی کام پہ لگا دینا جو نبیوں والا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. سب سے بہترین اثاثہ یہ ہے. عورتیں جب وصیت کریں تو سب سے پہلے تو یہ لکھیں جو میں نے دیور، جیٹھ اور قریبی رشتہ داروں سے جو پردہ نہیں کیا اور شریعت کے ساتھ میں چوری اور منہ زوری کرتی رہی، سب سے پہلے تو اس پہ توبہ کریں اور اپنی بچیوں کو وصیت کریں کہ بھئی تم نے یہ کام نہیں کرنا. اور اسی طرح اس کی تفصیلات اور بھی ہیں. زیورات کی اور قربانی کی جو تفصیل ہے کچھ گزر بھی چکی ہے، تو عورتوں کو اس میں بھی بہت دیکھنے کی ضرورت ہے. 1/3 مال کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان وصیت کر سکتا ہے. سب سے پہلے 1/3 مال کنہوں نے وقف کیا تھا اس کا واقعہ سن لیجیے. ایک صحابی نے براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیفیت یہ تھی کہ مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام ابھی ہجرت کر کے پہنچے نہیں تھے اور انتظار تھا، جوش تھا کہ آنے والے ہیں. اور ادھر یہ بیمار ہو گئے اور موت کے فرشتے نے پھر ان کو ٹائم نہ دیا. عجیب حسرت کا وقت تھا. موت کہتی تھی چلو، شوق کہتا تھا ٹھہر. موت کہتی تھی کہ چلو، شوق کہتا تھا ٹھہر. مرنے والے پہ عجیب تنگی کا ایک عالم تھا. ادھر موت کا فرشتہ مہلت نہیں دیتا، ادھر دیدار شوق کا دیدار کا جو شوق ہے وہ مرنے نہیں دیتا. بہرحال جب وقت انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے پاس نہیں رہا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا 1/3 مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. انتقال ہو گیا، آقا پہنچے تو وارثین نے 1/3 پہنچا دیا. نبی علیہ السلام نے اس کو پورے کو قبول کیا، ان کے لیے دعائیں کی اور وہ پھر واپس وارثین کو اپنی طرف سے عطا کر دیا کہ یہ تم ہی رکھو. اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مسلمانوں کے لیے بیر روما ایک کنواں وقف کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا باقاعدہ کہ جو یہ بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اللہ تعالیٰ سے میں اس کو جنت کے اندر پانی دلوانے کا، جنت کی نعمتوں کا حقدار بنواؤں گا. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مالی ذاتی مال سے خریدا اور وقف کیا. پھر جب نمازیوں کے لیے مسجد نبوی تنگ ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا کوئی بندہ ہے جو فلاں گھرانے کی زمین کا قطعہ جو مسجد کے ساتھ جوڑ رہا ہے مسجد میں شامل کر دے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. حضرت عثمان نے پھر وہ بھی کام کیا. تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی وقف کی کام کر کے جائیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا وقف کے اس طریق سے واقف نہیں تھی. یہ نبی علیہ السلام نے دنیا کو یہ ماڈل دیا اور یہ بات سمجھائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک بہت زرخیز اور بڑی قیمتی زمین ملی.
انہوں نے سوچا میں اسے وقف کر دوں، تو انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے لکھا، کیا فرما دیا، یہ زمین نہ کبھی بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے، نہ اس میں وراثت جاری ہو، اور اس کی آمدنی اللہ کے واسطے خرچ ہو، فقیروں، مسکینوں اور اہل قرابت پر اور غلاموں کو آزاد کرانے کی مد میں، اور جہاد کے سلسلے میں، مسافروں اور مہمانوں کی خدمت میں۔ اور جو شخص اس کا متولی اور منتظم ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مناسب حد تک اس میں سے خود کھائے اور کھلائے، بس یہ طے ہے کہ اس کے ذریعے کوئی شخص مالدار نہ بنے، وہ خود مالدار نہ بن رہا ہو، جائز ضرورت کو پورا کر رہا ہو۔ تو وقف کا یہ آئیڈیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ تحریر وقف کی جائیداد کے سلسلے میں ایک اساس اور اصول کا درجہ رکھتی ہے آج دنیا میں۔ تو یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں، اپنی جائیداد میں دین کے لیے وقف ضرور کر کے جائیں۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو کم سے کم دعائی کر لے، یا اللہ مجھے ملے تو میں کچھ وقف بھی کروں۔ تو ہم سب کو اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی سلسلہ یہ ہم کر کے جائیں، اور اس میں ایک نیت اور کر لیں، یہ میں نے کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھی، وہ کیا وقف ایک تو ہوتا نا ایصال ثواب کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے کہ مرنے کے بعد مجھے ملتا رہے، بہت اچھا، یہی کرنا ہے، یہی کرنے کا کہا گیا۔ لیکن ساتھ ایک وقف ایسا بھی کوئی کریں جن کو اللہ نے مال دیا ہے کہ یا اللہ جن لوگوں کے میرے پر حقوق ہیں میں پوری کوشش کر کے ان کو ادا کر رہا ہوں، معافی بھی مانگ رہا ہوں، لیکن یا اللہ پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو یہ تو اہل حقوق کو اس کا ثواب ہوگی۔ قیامت کے دن جب وہ آئے گے تو بندہ کہے تو کہ یا اللہ کچھ میں نے ادھر سے کیا ہوگی، تو ڈیبٹ کریڈٹ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میری امی کا انتقال ہو گیا، کیا کروں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا پانی، تو انہوں نے کنواں بنوا کے وقف کر دیا۔ تو صحابہ کرام کی عادت تھی، بہت ساری تفصیلات ہیں، تو ہمیں بھی وقف کی عادت اپنانی چاہیے اور اس کے لیے کچھ کرتے رہنا چاہیے، مرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، پہلے کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں جی ہم ملٹی وائٹامن کھاتے ہیں، بڑی اچھی ہائیجینک چیزیں لیتے ہیں اور بڑا SOPs کا خیال رکھتے ہیں اور ہائیجینک لائف گزارتے ہیں، SOPs کو پورا کرتے ہیں، پھر بھی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں نا اپنے معاشرے میں جو جتنا امیر ہے اتنا زیادہ کورونا کا شکار ہے، آپ چیک کر کے۔ کئی لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ غریبوں کی بیماری نہیں ہے، یہ امیروں کی بیماری ہے۔ کچھ غریب بھی گئے ہوں گے، بھی اس میں متاثر ہوئے ہوں گے، میں اپنی طرف سے کوئی تجزیہ نہیں پیش کر رہا، لیکن اس کو اگر آپ سروے کریں نا، آپ کورونا کے حساب سے نہ کریں اور حساب سے کریں تو آپ کو اس قسم کی بات ملے گی، اور اس کی وجہ آپ کو آج بتانی ہے۔ ان کے پاس دوائیاں ہر قسم کی موجود، غذا اپنی مرضی کی کھا سکتے ہیں، اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو اور اپنے آفس کے انوائرمنٹ کو اپنی مرضی سے مینیج کرتے ہیں، اور بہت سوفسٹیکیٹڈ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ایسی ایسی بیماریاں ان کو لگتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، یہ کیوں لگتی ہیں؟ بتا دوں کہ رہنے دوں، بڑا قیمتی نقطہ ہے، بتا دیں، چلے بتا دیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک گوشت کا ٹکڑا کہیں سے آیا، انہوں نے باندی کو کہا کہ نبی علیہ السلام کو یہ پسند ہے، ان کے لیے رکھ لو، رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی فقیر مانگنے والا آ گیا کہ کچھ ہے تو دو، انہوں نے کہلوا دیا کہ ان سے کہہ دو اللہ برکت دے، یعنی کہ بس جاؤ، وہ دیا نہیں۔ اب نبی علیہ السلام آئے تو آپ کو بھوک تھی، آپ نے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ ہاں بالکل بالکل، بڑا اچھا گوشت آیا ہوا وہ ہے، لے کر آؤ۔ منگوایا، باندی کو کہا جاؤ لے کر آؤ، بھائی تو گوشت تو بولے تو پتھر پڑا ہوا، سفید رنگ کا گوشت نہیں ہے، سفید رنگ کا پتھر پڑا ہوا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں یہ سائل سے روک لیا گیا تھا، اس لیے اس کو اللہ نے پتھر مانا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، اور آپ کا مبارک گھرانہ تھا کہ کیفیت کو امت کے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا۔ اب اگر ہمارا کوئی اولاد یا کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی ہمارے پاس وسائل ہیں اور ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس مانگنے بھی آ گیا اور ہم نے جناب چکر دے کے اپنے آپ کو بنا لیا کہ ہم بڑے اسمارٹ ہیں اور ہم نے اس کی مدد نہیں کی، کر سکتے تھے، اور ایسی مدد جس سے کسی کو فرق بھی نہیں پڑنا تھا مجھے، وہ میں نے نہیں کی، اب کیا ہوگا؟
اب وہ جو رزق ہے کھانے پینے کا، اس سے صحت کوئی نہیں بننی، وہ پتھر جیسا ہی ہے، کھاؤ نہ کھاؤ برابر۔ تو اب جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جناب دوائیاں اتنی قیمتی اثر ہی نہیں کرتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، سیب لیتے ہیں کہ اس سے ذرا غذائیت ملے، وائٹامن ملے، پتہ نہیں چیزوں کے اندر اثر ہی نہیں رہا۔ جناب ہماری بدنیتیوں نے چیزوں کے اثر کو ختم کر دیا۔ بدنیتی ہماری ہے، بدعملی ہماری ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے۔ ہم دیکھ ہی رہے، مال محفوظ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے پورا ادا کرنا، ورنہ اکثر وباؤں اور بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھا جی، اب کلوزنگ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک اور عجیب نقطہ ہے مشکل کام آج کل کے معاشرے میں، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بھئی کوئی ایسا آدمی ہو صاحب مال، اس کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، بچے ہیں، سب کو دینے کے بعد سب کی اپنی اپنی گنجائش پوری ہے، مناسب روزی اس کو مل سکتی ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ اب وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں تلاش کرے، 1 کو 2 کو، جتنوں کو اللہ توفیق دے ان کا وہ کاروبار ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو اس کے جتنے بچے تھے وہ تو اس کو اتنا تو مل گیا نا کہ وہ اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ یہ تو پیٹ ایسا ہے کہ قبر کی مٹی کی سوائے سے کوئی نہیں بھر سکتا۔ تو بھائی اب ہماری عمر بھی 40 50 60 70 سال ہو گئی، اور جتنی اولادیں ہیں ان سب کو اتنا ملنے کے بعد، وہ آپ ابھی دے رہے ہیں یا مرنے کے بعد ملے گا وہ الگ بات ہے، لیکن اتنا ہے کہ ان کے لیے سفیشینٹ ہے۔ اور اب آپ اس میں سے 1-2 لوگوں کا کچھ کر سکتے ہیں، رشتہ داروں میں سے دیکھیں کون نیک ہے، متقی ہے، شریف ہے، اس کو کوئی بزنس کرا دیں، کوئی ایسا اس کی دال روٹی چل پڑے، وہ ایک کام چل پڑے۔ تو اگر ہمارے ملک کے مالدار یہ بھی کام کر لینا، جن کو اللہ نے خوب دیا ہوا ہے، تو ایسے کتنے لوگوں کو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی صدقہ جاری ہے، اور یہ لمبا چلے گا، آگے پتہ نہیں کتنا چلے گا۔ تو یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس معاملے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں مالدار بنا نہیں ہوں، میں مالدار بنایا گیا ہوں۔ میرے مالوں میں اور بھی لوگوں کا بڑا حصہ ہے، اور جو میراث تقسیم نہیں کرتے، یہ کئی طرح کے ظلم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اچھا، میراث کب تقسیم کریں؟ مرنے کے بعد فوراً تقسیم کریں، جتنا جلدی ممکن ہو۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کیفیت بدلی ہوئی ہوتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوئی ہوتی ہے، آخرت کی فکر غالب ہوتی ہے۔ اس وقت کے فیصلے رحمت کے اوپر، رحم دلی، نرمی کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو جلد سے جلد تقسیم کر دینی چاہیے۔ جتنا ٹال مٹول کریں گے اتنا نفس اور شیطان گڑبڑ پیدا کرے گا، اور یہ دنیا کی محبت پھر سے واپس آ جائے گی، جس نے پھر چکر بازیوں کا سلسلہ قائم کرنا ہے۔ تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا۔ دوسروں کا مال دبا لینا یہ ظلم۔ فرمایا کہ جس نے کسی وارث کو میراث سے محروم کر دیا، اللہ اسے جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے۔ فرمایا سنو، کسی پر ظلم نہ کرو، خبردار، کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں۔ تو ان معاملات میں ہم فتویٰ حاصل کریں، علماء سے پوچھیں، پھر ان معاملات کو ہینڈل کریں۔ آخری حدیث سن لیجئے، بس پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ ایک حدیث یاد رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا مفلس کون؟ وہ جس کے پاس مال پیسہ کوئی نہ ہو، درہم ریال ڈالر شالر کچھ نہ ہو۔ نہیں، مفلس یہ نہیں ہے۔ میری امت کا مفلس، یہ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے پاس اس حال میں حاضر ہوگا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن کوئی آ جائے گا میرا حق نہیں دیا، اور وہ آئیں گے اپنے حقوق مانگیں گے ساری، وہاں پیسہ تو ہوگا نہیں، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہوگا، بہنوں سے کہا گا تجھے بھائی چاہیے، پیسہ چاہیے، زبردستی معاف کرا لیا ہوگا۔ اب وہ تو اپنے حقوق اس وقت دے دیں گی نیکیوں کی صورت میں، خالی ہوگا، اور لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے۔ چائنا کی چیز کو کوریا کر کے بیچتا تھا، برانڈ بڑا لگا کے بیچتا تھا، تو لمبی کہانی ہے 2 نمبری کی، وہ سارے آ جائیں گے۔ اس کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو ان کے گناہ اس کو ڈالیں گے، اس کو ڈال دیں گے جہنم کے اندر۔
تو یہ حقوق کا معاملہ آسان نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی اور رہنے کی ضرورت ہے۔ جتنا اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وصیت لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت سنت کے مطابق علماء سے پوچھ کر، مفتی حضرات سے پوچھ کر وصیت لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔